नाज़रीन, जहां एक तरफ सेनेट इंतखाबात की जोरों शोर से बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला इस वक्त चल रहा है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई मांग रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो ज़मीनी इंतखाबात हैं, जो बाय इलेक्शंस हैं, सेनेट इलेक्शन से पहले बाय इलेक्शंस में भी गहमा गहमी काफी ज्यादा नजर आती है। सबसे पहले 16 फरवरी को जो ज़मीनी इंतखाब हुए, जिसमें PS 88 मलीर, PS 43 सांगड़ और PB 20 पशीन, ये तीन ज़िमनी ये इंतखाबात हुए। इन नशिस्तों के ऊपर जो बाय इलेक्शंस हुए और इन बाय इलेक्शंस के अंदर जो नताइज आए 16 फरवरी के होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में, उसमें मलीर की PS 88 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई, सांगड़ PS 43 से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई और पशीन PB 20 से JUI फे को कामयाबी हासिल हुई। यहां तीनों नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। अगर हम PS 88 की बात करें, यहां पे तो उम्मीदवार था, लेकिन अगर हम सांगड़ की बात करें तो वो GDA का उम्मीदवार था। और यकीनन GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इत्तेहाद है, अलाय हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहां से कोई भी हुकूमत का सपोर्ट याफ्ता या हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा या उम्मीदवार ना जीत सका। एक और बाय इलेक्शन हो रहा है और ज़मीनी इंतखाब जो कि आज की तारीख में है, और उसके अंदर भी अगर हम आपको बताएं NA 75 10 का यहां का बाय इलेक्शन हो रहा है। इस नशिस्त के ऊपर PP 51 वजीराबाद के बाय इलेक्शन इसके ऊपर, इस नशिस्त के ऊपर हो रहे हैं। NA 45 कुरम और PK 63 नौशेरा। एक जो बात जो अब तक की जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जो सामने आ रहा है, उसमें NA 75 डस्का और PP 51 वजीराबाद, इन दोनों नशिस्तों पर से नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त उनकी बर्तरी है, जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है इसके साथ। और अगर हम NA 45 कुरम की बात करें तो यहां पे भी आजाद और PTI के उम्मीदवार के दरमियान सिर्फ 100 वोटों का डिफरेंस अब तक का जो गैर सरकारी जो गैर हतमी नतीजा है उसके मुताबिक है। हम यहां पे बात करेंगे एक और चीज के PK 63 की अगर हम बात करें, नौशेरा की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इख्तियार वली जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं, वो उनको अब तक की गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक बरतरी हासिल है। मजमूई तौर के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया और हुकूमत, PTI और नून लीग दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं कि दोनों, अगर हुकूमत की बात करें तो अभी कुछ देर पहले फिरदौस आशिक अवान साहबा की जानिब से जो प्रेशर हुआ उस पर राना सनाउल्लाह के ऊपर एलिगेशन लगाए गए। मरियम औरंगजेब साहबा की जानिब से हुकूमत के ऊपर दबाव डालने और इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो सबुताज करने की और उस पर असरअंदाज होने का इल्जाम लगाया गया। हकायक क्या है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक और अहम सवाल जो आज अपने इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे भी और इस पर बात भी करेंगे। अमूमन देखने में आता है कि जो ज़मीनी इंतखाबात होते हैं वो हुकूमत के या जो हुकूमत में जो जमात होती है उसी के नुमाइंदे जीतते आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मौजूदा सूरत हाल के अंदर, जहां पे माशी तौर पे चैलेंजेस हैं, जहां PDM ने अपने मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो नैरेटिव, जो जलसे किए, जो अवाम में अवाम को जमा किया, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उसके उम्मीदवार अपनी मकबूलियत खो रहे हैं? क्या अवाम का एतमाद उन पर से उठता जा रहा है या फिर वजह कोई और है? इन सब पर बात करेंगे और खासतौर के ऊपर जो आज नाखुशगवार वाकया पेश आए उस पर भी जरा जानने की कोशिश करेंगे कि हकायक क्या है। मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे, अपने मेहमानों का तारुफ करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार साहब। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे साथ मौजूद। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाला रजा साहब हमारे साथ होंगी। आपका बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। चौधरी साहब, आपसे मैं जरा आगाज कर लेता हूँ। आज डस्का के अंदर एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, ये हुआ क्या वैसे चौधरी साहब? दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरीद, इल्ज़ाम तो जहाँ तक जब अमन अमान की बात आएगी ना, तीन ज़िमनी इलेक्शन ऐसे थे पंजाब में जिसमें मैं पूरा पूरा महीना रहा जब हमारी गवर्नमेंट थी पंजाब में और मरकज़ में। तो शहबाज शरीफ साहब और मुतलका हमारे जो वहाँ जितने लोग थे वो इस बात को इंश्योर करते थे कि हम में से भी कोई लाठी लेके ना चले, बिकॉज जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब की है। आज जिम्मेदारी किसकी है? अमन अमान की। आज हुकूमत किसकी है? मैं कुछ भी करूं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे पकड़िए, मुझे सजा दीजिए, लेकिन ऑनेस्ट किसको लेनी है? जिम्मेदारी किसको लेनी है? ये जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत को लेनी है। लेकिन पंजाब हुकूमत कौन है ही कोई नहीं, कहीं नहीं भी है। नहीं है, नॉट एट ऑल।
دیکھیں کوئی وہ بھی تو آپ بندہ اپوزیشن ہوتے ہوئے آپ کہہ رہے نہیں ہے، ویسے تو نہیں ہے. چلیں ہوگی تو کہیں پھر نظر آ جاتی اگر ہوتی. آج کیا بیان دیا بزدار صاحب نے، ایف آئی آر درج ہوگی، یہ کہنا چاہیے وزیر اعلیٰ کو. وزیر اعلیٰ کو تو آئی جی کو ہلا کے رکھ دینا چاہیے. بھائی الیکشن دو بندوں کی جانے. پولیٹیکل ورکر کسی بھی پارٹی سے ہو میرے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے. کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے زیادہ قابل احترام پولیٹیکل ورکر ہے. اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کی محنت، اس کا جذبہ، وہ کسی بھی پارٹی سے آئی سلوٹ ہم اور ہر. اور وہاں پہ کیوں ایسی نوبت آئی؟ پہلی بات یہ بنی کہ پولیس حصہ بن گئی. اچھا الیکشنز آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی اچھا جو ہمارے لوگ میرے تو پڑوسی دونوں حلقے ہیں نا، گجرات کے ساتھ ہیں، سیالکوٹ اور گجرانوالہ. نہیں، پولیس جو کیسے حصہ بن گئی چوئی صاحب؟ ایسے بن گئی کہ میں گھر سے نکلا ہوں کمپین کے لیے، ہماری نوشین افتخار صاحبہ ہاں تو 10 جگہ جو ہے وہ تلاشی لی جا رہی ہے. بالآخر وہ تنگ پڑ گئی ہاں کہ بھائی تم ہی انسپیکٹر ہو، ابھی چند منٹ پہلے تلاشی لیا، پھر میری گاڑی روک کے کھڑے ہو ٹھیک گئے، ہے. اور پھر آپ کس طرح سے جو ہے وہ ابیوز کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور آج اگر نہیں، وہاں امن و امان کے لیے تو پولیس کا کام ہے نا ویسے چیکنگ کرنا. لیکن 1 گھنٹے میں 6 دفعہ ایک ہی بندے کو چیک کرنا، اور دوسری طرف لوگ گنے لے کے پھرے ہیں. میرے پاس ویڈیوز ہیں، میرے پاس تصویریں ہیں، پی ٹی آئی کے جو ملی صاحب ہیں کینڈیڈیٹ، ان کے ساتھ گارڈ ہیں، کلشن کوفے ہیں، سب کچھ ہے، لے کے پھر رہے ہیں. اور ابھی بھی جہاں فائرنگ ہو رہی تھی وہاں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ جب فائرنگ ہوئی چل پڑی کون، میں کیونکہ وہاں پہ موجود نہیں ہوں، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ہماری دوستوں ساتھیوں سے بات ہوئی، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے انشیٹ کیا گیا. اور اچھا آغاز پی ٹی آئی. دو طرح سے انشیٹ ہوا. ٹھیک ہے. ایک یہ کہ حکومتی کارندوں سے پولیس اہلکار یا انتظامیہ، ایک پولنگ سٹیشن پہ بات ہوئی تو وہاں 3 بجے سے پولنگ بند کر دی گئی، اندر نہیں جانے دے رہے پولنگ سٹیشن ٹھیک کے، ہے. باہر رش کھڑا ہے. اور لوگوں نے بلاخر دروازہ دھکا دیا، تھوڑا بھئی ہم ووٹ دینے آئے، 3 بجے سے آپ اندر نہیں آنے ٹھیک. دے رہے. تو پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا. تو اب جب آپ کسی کو، ہمیشہ جھگڑا کہاں بنتا ہے؟ جہاں آپ کسی کا سانس بند کرتے ہو، جہاں آپ کسی کو اس کا حق فرنچائز رائٹ. نہیں کرنے دیتے. یہی آج وہاں پہ ٹھیک ہے. میں آپ کی اسی بات کو، ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بات سنی چودھری جعفر اقبال صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی طور کے اوپر جو انیشیٹو لیا گیا، وہ اس سارے جو جھگڑے کا جو بات موجب بنی، وہ اس کا آغاز پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے کیا گیا، اور پولیس اس سارے معاملے میں حصہ بن گئی. آپ سمجھتے ہیں پولیس کا اس معاملے میں حصہ بننا کوئی بات نہیں ہے؟ یعنی کہ پولیس تو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. کیا پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی جو ہے وہ اسٹیٹ مشینری کا استعمال اب بھی جاری ہو ساری؟ دیکھیں فرید، میں 2002 سے مختلف الیکشنوں میں لڑتا بھی آ رہا ہوں، دیکھتا بھی آ رہا ہوں. مختلف حکومتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہو، وہ اپنے آپ کو سارے، چاہے ابھی آپ نے سندھ کے اندر دیکھا جس طریقے سے ملیر کے اندر جو کچھ ہوا، یہ چیزیں، یہ پریکٹس بنی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر. اور یہ میں سمجھتا ہوں اچھی روایت نہیں ہے، بدقسمتی ہے. اور جو بھی ادارے ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے ایڈمنسٹریشن ہو، ایک تو یہ کہ ان کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے، مگر گورنمنٹ کے ساتھ سارا دن ہر ایک بندے کے اچھے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک فیور، ان کو ایک ایج ضرور حاصل ہوتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آفیسر کے اوپر کہ وہ کیسا آفیسر ہے، کس طریقے سے چلتا ہے. پھر بھی مورلی اس گورنمنٹ کا امپریشن ضرور اس چیز کے اوپر پڑتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے، ایسا چیز نہیں ہونا چاہیے. ارباب غلام رحیم اچھا، جو کچھ 2004 میں جب چیف جو منسٹر سندھ میں تھا، ہوا تھا، پی ایس 88 کے اندر جو کچھ بھی ہوا، آپ اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں رمیش صاحب؟ اور اگر اس کے اوپر اگر قانون نے حرکت کی تو اس کے اوپر پھر یہ کہا گیا کہ اس انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر کو. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ چاہے گورنمنٹ کا بندہ ہو چاہے پرائیویٹ بندہ ہو، اخلاق آدمی کی اپنی عزت جو نا اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. پہلے تو آدمی خود اپنے آپ کے اخلاق کو اتنا بلند کرے کہ آپ کوئی بھی بندہ آپ سے اگر بدتمیزی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکے. ایک تو پہلے یہ ہونا چاہیے. اگر سسٹم کے اندر اگر بہتری نہیں ہے تو سسٹم کے اندر بہت زیادہ، میں پورے پاکستان میں گھومتا ہوں، مجھے اچھے لوگ بھی ملتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے، برے لوگ بھی ملتے ہیں. سچ بتاؤں، ایک 22 گریڈ کا آفیسر تھا، کچھ ایک ہفتہ پہلے میں نے فون کیا اس کو، تو آپریٹر نے کہا 1 منٹ ہولڈ کریں میں ملاتا ہوں. پھر جو ہے وہ اس نے کہا کہ نہیں سر وہ چلے گئے. میں ان کی آفس چلا گیا کیونکہ میں نے ان کو لیکچر دیا تھا. میں اسٹاف کالج میں ہر جگہ پہ لیکچر دینے جاتا ہوں، ایتھکس کے اوپر بھی، فورن پالیسی کے اوپر بھی، ڈیفینس کے اوپر بھی. اور وہ اتفاقاً سے میرا شاگرد بھی تھا.
میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کم سے کم اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا تو پھر آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو گے کہ اس جھوٹ بولنے سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ذرا گفتگو کا تھوڑا سا اپنے لائف کے اندر کچھ پرنسپل بنائے، وقت کا تھوڑا سا فائدہ اٹھاتا ہوں. میں آپ سے ذرا سا ایک سوال لے لوں. ایک سوال کہ بھئی ڈاکٹر صاحب آپ حکومت ہیں، یہاں پہ لیکچر دینے نہیں آئے. نہیں بالکل، آپ یہاں تو ذمہ داری قبول کریں. میں تو ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بائی الیکشنز ہیں، ان بائی الیکشنز کے اندر ابھی دیکھ لیں یا چلیں بیک جو 16 فروری کو ہوئے، کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنا پاپولیرٹی ووٹ کھو رہی ہے جو بائی الیکشن میں کامیابی نہیں حاصل کر پائی؟ دیکھیں، ایک انفلیشن کی وجہ سے تھوڑا بہت اثر ضرور ہے. دوسرا، کبھی کبھار گورنمنٹ میں آدمی ہوتا ہے تو اوور کانفیڈنس میں چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پنجاب کی جو بائی الیکشن ہوئی ہے اور کے پی کی، تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اتنی ہائپر ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی جتنی آپ کو نون لیگ کی طرف سے نظر آئی. کیوں آپ کے لیے پی ٹی آئی کے لیے بائی الیکشنز کوئی معنی نہیں رکھتا؟ نہیں فرید، دیکھیں ان کے ایس سے پی ایم جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم، وہ استعفیٰ دیتے ہیں صرف انتخاب لڑنے کے لیے. عثمان ڈار صاحب جی ہاں، صرف انتخاب کمپین کرنے کے لیے ابھی کہتے ہیں توجہ نہیں دی. کمپین ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم ہے. بائی الیکشنز جو ہیں، وہ الیکشنز جو بھی ہوں، وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یعنی سیریسنس نہیں شو کی پارٹی نے صرف. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. چوہدری صاحب، جو بات ہم کر رہے تھے، کیا یہ موجودہ بائی الیکشنز آپ سمجھتے ہیں سینٹ انتخابات پہ بھی اسی طریقے سے آپ پر امید ہیں؟ اگر یہ بائی الیکشنز کا کوئی اثر پڑے گا؟ ویسے اثر ہر چیز کا ہر طرح سے سیاست پہ ہوتا ہے. آپ ایک اچھا جلسہ کر لیں، اس کا آئندہ بہت ساری چیزوں پہ جلسہ اثر ہوگا. نہیں، کرنٹ جو بائی الیکشنز ہیں، جی میں بائی الیکشنز کا آنے والے جو الیکشن وہ سینٹ ہیں. سینٹ الیکشنز ذرا مختلف ہیں. وہاں پہ چند لوگ ہیں جنہوں نے، اور وہ لوگ ہیں جو پہلے سے منتخب شدہ ہیں اور پارٹیوں کے ساتھ ایفیلیشن ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ ان کی سوچ پہ بھی، ان چیزوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. موجودہ حالات میں ان انتخابات کا بہت گہرا اثر ہوگا. ہمیشہ ہی ہوتا ہے، لیکن موجودہ حالات میں بہت ہوگا. کیونکہ وہ لوگ جو کہتے تھے جی نواز شریف کا بیانیہ پٹ کیا، وہ لوگ جو کہتے تھے جی عوام نے مسترد کر دیا، جنہوں نے مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈے. کبھی کوئی ایک مفرور ملا شاہدرہ میں پرچہ کرانے کے لیے، دوسرا مفرور کراچی میں ملا، اور غدار کہو اور انہیں یہ کہو اور ملک دشمن کہو. اور جو ملک میں بسنے والے ہیں، جب وہ نکل کے پھول پھینک رہے ہیں، جب وہ مہر لگا رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں، تو یہ تو وفادار ہیں، وہ ثبوت دے رہے ہیں، لگا رہے ہیں. تو صرف پی ایم ایل این کا بیانیہ یا پی ڈی ایم کا جو نیریٹو، جو بیانیہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہے؟ کیونکہ آپ کے پی ڈی ایم کے امیدوار سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں. نہیں، پی ڈی ایم کا بیانیہ جب سارے اکٹھے ہیں، ایک اس پہ چل رہے ہیں، ہاں بہت سارے نکات پہ آپس میں اختلاف ہوگا، لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ جمہوری اداروں کو، آئینی اداروں کو بالادست ہونا چاہیے، عوامی اداروں کو بالادست ہونا چاہیے، اور جو فیصلہ پاکستانی عوام کریں اس کے مطابق ان ایوانوں کو چلنا چاہیے. یوسف رضا گیلانی صاحب یا باقی سینٹ سب کے اوپر اثر پڑے گا، اس کا ایسا نہیں کہ اثر نہیں پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کینڈیڈیٹ اگر آئے تو ہی ول بی دا وننگ کینڈیڈیٹ فرام پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وننگ کینڈیڈیٹ نہ ہوتے تو وہ کینڈیڈیٹ بنتے ہی نہ. ایک شخص جو وزیر اعظم رہا، یعنی یہ یقین ہے؟ مجھے یقین ہے بطور سیاسی ورکر، اور آئین تحفظ دیتا ہے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کو کہ وہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اور جو آپ کا ووٹ ہوتا ہے بجٹ کا، اس کے علاوہ وہ اپنی رائے میں جسے بہتر سمجھے. کوئی آئین کہیں پابند نہیں کرتا کہ وہ ضرور اس فرد کو ووٹ دیں گے یا اس کو. خفیہ ووٹ کیا ہے میرا اور آپ کا حق، کہ میرے اوپر کوئی انفلوئنس نہ کر سکے اور میری رائے کو جانچ کر مجھے کوئی برا بھلا نہ کہہ سکے. تو جنہوں نے 1973 کا یہ آئین بنایا کہ سینٹ کا انتخاب خفیہ رائے دہی سے ہوگا، وہ اسی لیے ہے نا کہ ایک آدمی جس شخص کو بہتر سمجھے اس کو آگے لے کے. لیکن جو صاحب اس چیز کے اوپر تو یہ آپ ہی کی جماعت اور پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت کے اندر بھی، میں پہلے بھی اپنے پروگرام سے بات کرتا ہوں لیکن آپ نے چونکہ بات کی، آپ دونوں جماعتیں اس پر متفق رہے اور میثاق جمہوریت میں ہی اس چیز کے اوپر مینشن کیا کہ یہ جو ہے اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے. تو جب اس وقت آپ لوگوں نے اس پہ کیا تو آج اس کو جو ہے خفیہ پہ کیوں اتنا؟ نہیں، ہم نہیں آج یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں،
آج بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت اسے لیجسلیشن کے لیے لے کے کب آئی؟ اچھا اگر وہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے اوپن ڈیبیٹ ہونا چاہیے نا. 1973 کا آئین یعنی آپ اس کے اوپر نہیں ہے بلکہ ڈیبیٹ کے اوپر ہے کہ ڈیبیٹ نہیں کی. دیکھیں صدارتی آرڈیننس آ گیا، عدالت چلے گئی، یہ تو کوئی بات نہیں. آج جو قانون قاعدہ ہے، آج 302 کے مجرم کے لیے سزائے موت ہے، وہ ہوگی الا یہ کہ کوئی امینڈمنٹ نہ آ جائے. آج خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہوگا، اور پھر وہ صرف یہ نہیں ہے کہ سینیٹرز منتخب کرنے کے لیے، پھر تو اگلا مرحلہ بھی ہے نا. اگر چیئرمین سینیٹ کا خفیہ کے ذریعے ہوگا اور سینیٹر کے لیے اوپن ہوگا، اور پھر پی ٹی آئی نے تو اس سارے کے اندر جو شامل کیا، جو کرنا چاہتے تھے وہ تو نظر آیا. جو دوسرے نکات ہیں کہ جی ڈیول نیشنل جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اصل تو وہ آ گیا نا سانپ کٹوری سے باہر، ٹھیک. کہ وہ چاہتے کیا ہیں. رائٹ. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ذرا پوچھتا ہوں کہ یہ جو ابھی چودھری صاحب نے جو بات کہی ہے کہ یہ جو بائی الیکشنز کے ریزلٹ ہیں اس کے بڑے آگے اور گہرے اثرات مرتب ہوں گے، تو جو بیانیہ پی ڈی ایم لے کے چلی ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ بیانیہ ہمیں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ الیکشن ریزلٹس تو کچھ یہی ہمیں اشارہ دے رہے ہیں. دیکھیں نتیجہ تو اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا، مگر مین چیز یہ ہے کہ پریشر ضرور ڈیولپ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ چاہے پراونس میں کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، اگر اس گورنمنٹ کے اگینسٹ اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو ان کو اپنی جو پرفارمنس کے اوپر سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا. مگر یہاں پہ ایک چیز اور بھی دیکھنی ہے ہمیں کہ یہ جو سیٹیں جو بائی الیکشن جو ہو رہی ہے وہ پہلے سیٹیں کس کے پاس تھی، پہلے وہاں سے ایم پی ایم این اے کون تھا، یہ بھی ایک اس کا جو ہے دیکھنا. اگر یہ جو 2-3 سیٹیں جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہو جہاں پہ ابھی تو رزلٹ آنا باقی ہے، مگر اگر آپ کیا بات کر رہے ہو کہ اس میں نون لیگ یہ آ رہی ہے، تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ادھر ماضی میں یہ الیکشن کی سیٹ کس کی تھی، کس نے یہ ووٹ زیادہ لیے تھے اور کس کے کتنے ووٹ تھے. لیکن مجھے بتائیں نا، چلے 2 کی 2 بات کر لیتے ہیں، چلے نوشیرہ پہ آ جاتے ہیں، پی کے 63 نوشیرہ. تو یہاں پہ جو نون لیگ کا امیدوار ہے وہ کیوں آ گیا ہے؟ کیونکہ کے پی تو 5 سال تو آلریڈی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے، مزید اب 2.5-3 سال سے وہاں پہ گورنمنٹ ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پہلے کس کی ہے، آپ کی گورنمنٹ نے تو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، بہتری کی بات کی تھی. آپ نے کہا تھا پی ڈی ایم کا نیریٹو جو ہے وہ عوام رد کر چکے ہیں. اگر رد کر چکے ہیں تو پھر نتیجہ تو برعکس ہونا چاہیے تھا. دیکھیں برعکس بالکل ہونا چاہیے تھا. اگر برعکس نہیں بھی ہوا، آپ یہ دیکھیں، میں دوسری بات کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو چاہے کے پی کے اندر وہ سیٹیں جو خالی ہوئی ہے، اگر وہ سیٹ خالی پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی ہوئی ہے اور وہ نون لیگ نے جیتی ہے اس وقت کی الیکشن میں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. مگر اگر وہ سیٹ پہلے ہی نون لیگ کی ہو اور پھر دوبارہ نون لیگ اس میں آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پرفارمنس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے سوچا جاتا ہے، وہ کمپیئر کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے، پی ٹی آئی کے ہاتھ سے چلی گئی جیسے ماضی میں ایک مرتبہ ہوا تھا. تو اس طریقے سے وہ اپنا پشاور سے ہوا تھا کہ سیٹ پی ٹی آئی کی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، نون لیگ کی اس ٹائم پہ فیڈرل حکومت تھی، مگر نون لیگ نے بائی الیکشن میں وہ سیٹ جیتی. تو اس سے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ تو اس طریقے سے اس کو کمپیئر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو زیادہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے زبیر صاحب، آپ کو پریشر لگتا ہے یہ والی چیز کہ کرنٹ جو الیکشنز ہیں، جو بائی الیکشنز ہیں، اس کے بعد سینٹ انتخابات بھی اثر پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو مجموعی طور کے اوپر اگر یہ بائی الیکشنز کا جو امپیکٹ ہے وہ آگے چل کے بھی اس کا امپیکٹ مزید ہوگا اور گورنمنٹ کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بائی الیکشن کے اندر ہر بندہ، ہر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے وہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. رہی بات ناراض ارکان، ضرور حکومت کے اندر جو بھی حکومت ہوتی ہے اس میں حکومت سب کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتی ہے، تھوڑی بہت ناراضگی ضرور ہوتی ہے، تو اس میں اپوزیشن کو فائدہ بھی جاتا ہے. مگر اپوزیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان کے ایٹیٹیوڈ سے بھی پسند نہیں ہوتے، تو وہ گورنمنٹ سے جو کام لیتے ہیں تو وہ ان کی محبت میں بھی چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ریسیپروکل چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ پلس مائنس ہوتی ہیں، آخر میں رزلٹ میں کوئی فرق نہیں آتا. تو مجھے پنجاب کے اندر تو میں سمجھتا ہوں 5-5 اور 1 جو ہے اس طریقے سے مجھے ان اپوز مجھے رزلٹ نظر آ رہی ہے. جو بھی کچھ ہوگا، سندھ کے اندر الیکشن ہے، کے پی کے اندر تھوڑا بہت ہے، باقی بلوچستان ہے،
مین جو جعفر بھائی ہنس رہا ہے وہ مین مارکا ہے یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا. اچھا وہ ضرور مارکا ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ جو ہے وہ کام کچھ لوگوں نے کیا ہوا ہے. ایز اے ماضی میں بہت پرائم منسٹر جب وہ رہا تو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے ہمبل رہا اور سب لوگوں کے ساتھ ایم این ایز کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ فنکشنلی کے منع کس کس کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں. پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بھی سب کے ساتھ بھی دیکھیں اور نہیں اور دوسرا آپ دیکھیں نا جی ڈی اے کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اور نہیں میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ سے جی ڈی اے کی طرف میں آؤں گا لیکن مجھے آپ نے جو بات کہی ہے کہ بڑا جو آپ نے کہا مارکا جو ہے وہ حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے درمیان ہے. تو آپ کی اس جماعت کے ابھی تو جہانگیر ترین صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے, مدد مانگ لی حفیظ شیخ صاحب نے جہانگیر ترین صاحب سے. جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے ایتھیکلی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام معاملات کے بعد جہانگیر ترین صاحب کا کوئی انفلوئنس یا ان کی مدد یا پارٹی میں جو معاملات اس وقت جو چل رہے ہیں جو ایکٹیویٹی ان کی چل رہی ہے وہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جس طریقے سے جہانگیر صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور اتنا جلدی جو ہے اس چیزوں کے اوپر, مگر جہانگیر صاحب کی ایک سمپیتھی ہمیشہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ملک آگے عمران خان کی جو قیادت میں بڑھے. نہیں یہی سمپیتھی عمران خان صاحب کی جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے بھی ابھی تک ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہے ڈاکٹر صاحب بھی مدد کر پائیں گے آج نہیں آج بھی جہانگیر ترین صاحب کا خان صاحب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو ایک دوسرے کے ساتھ موبائل کے اوپر جو ریلیشن ہے وہ سب سے زیادہ ان دونوں کا آپس میں آج بھی ٹریفک ٹو وے چل رہی ہے یا ٹو وے چل رہی ہے ٹریفک, یا صرف یہ جہانگیر خان ترین صاحب کی طرف سے ٹریفک آ رہی ہے, خان صاحب کی طرف سے ہے یا نہیں؟ دونوں طرف سے ہے, ایسے نہیں ہو سکتا, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بڑھتی. مگر اس سے زیادہ ایک اور چیز ہے نا, دیکھیں پیر صاحب سائیں صدرالدین شاہ صاحب کی بیٹی جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے گھر میں ایک رشتہ ہے, اور صدرالدین شاہ صاحب خود جو ہے فنکشنلی کے ٹکٹ کے اوپر جی ڈی اے کے اوپر وہاں سے کھڑے ہو گئے ہیں اپنا ادھر سندھ سے. اب ان کو اپنی سیٹ بھی نکالنی ہے, یہاں پہ یوسف رضا گیلانی ان کا سمدھی ہے, ان کے یہاں پہ جو ہے 2-3 ووٹ ہیں, تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں. اور سینیٹ کے اندر جو ہے میں خود سینیٹ لڑا ہوں اور رات تک میں جیتا ہوا تھا اور صبح جب رزلٹ ہوئی تو پلٹا کھا گیا. تو سینیٹ کے اندر جو ہے وہ اتنا ایزی کہنا چند ووٹوں کے اوپر جو ہے میں نے جو ہے نا کلوزلی دیکھی کہ میں شروع سے لے کے 15 دن تک مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی, مگر آخری رات جو ایک ایسی گیم ہو گئی جس گیم کی وجہ سے جو ہے وہ گیم چینج ہو گئی اور میں چند ووٹوں سے ہار گیا تھا. تو اس وجہ سے کچھ بھی نہیں کہا سکتا. یہ 2013 کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں میں چودھری صاحب کی طرف, چودھری صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے جس طرح سے ہمیشہ بات کریں گے. آپ نے جہانگیر خان ترین صاحب کا پوچھا, جس شخص کو اربوں روپے کی سبسڈی ملی ہو, چینی میں دہاڑی لگی ہو, اور ٹھیک ہے چند دنوں کے لیے ناراض ہوئے, ناراض اسی بات پہ تھے نا کہ عمران خان نے ان کے چینی والوں کے خلاف انکوائری کیوں, جبکہ ان سے پہلے جو ہے عامر کیانی صاحب وہ اربوں روپے کے دوائیوں کے کھاتے میں چکر دے کے نکلے اور ان کو صرف وزارت سے ہٹایا گیا. وہاں تو کوئی کمیشن نہیں بنا, کوئی رپورٹ نہیں آئی, اور یہاں کہا گیا جی اگر جہانگیر خان ہوئے تو پیش بھی کر دیں گے. اور اب دوبارہ اگر جہانگیر خان ترین صاحب آئے ہیں تو یقیناً وہ کسی کے کہنے پہ اور اسی شرط پہ آئے ہوں گے کہ بھائی انکوائری کو بھی سائڈ پہ کرو, آج ضرورت ہے. اچھا ضرورت ہے, جی دیکھیں نا ان کا کردار سامنے آ گیا پی ٹی آئی کا, کہ پرویز خٹک صاحب نے کہا بھئی یہ الیکشن کے لیے خرچہ لے لو, ویڈیو ریکارڈنگ آ گئی نا, جو پھر وہ شاہد اللہ صاحب یاد آ رہے ہیں, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, کہ وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے, اب چھوڑ دیتے کہ مطلب, تو جب حکمران ایسے لوگ آ جائیں جن کو کسی بات کا, نہ اپنے سچ کا, نہ جھوٹ کا, نہ کسی چیز کا, جس کے ہاں ویڈیو بنی وہ سپیکر قومی اسمبلی بن گیا, جس کے ذریعے پیسے دیے گئے پرویز خٹک صاحب وہ وزیر دفاع بن گئے, اور عمران خان بنا دیا چوئی صاحب, کمیٹی بنا دی ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. جب عمران خان صاحب 2 سال پہلے, آپ لوگ کمیٹیاں نہیں بناتے, عمران خان صاحب جب 2 سال پہلے اس چیز سے آگاہ تھے, تو پھر آج یہ کمیٹیاں بنانے کا اور لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھونکنے کا کیا ہے؟ کیوں گورنمنٹ میں کمیٹی بننا کیا جرم ہے؟ نہیں بنائے نا, ایک چیز آپ کو جب 2.5 سال پہلے پتا تھی, آج کمیٹی بنا, وہ کہتے ہیں میں نے یہ ویڈیو پہلے دیکھی ہے. نہیں وہ لوگ تو نکال بھی چکے ہیں, لیکن وہی لوگ وزیر بھی ہیں, وہی وزیر دفاع بھی ہیں, وہی سپیکر بھی ہیں. بہرحال ان کی مرضی, ان کی پارٹی ہے, جیسے بھی کریں. یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب کو عمران خان نہیں تو کسی بڑے سے کہلوا لیا ہوگا,
جو بات چھوٹے نہ کر سکے وہ بڑے سے کہلوا لیتے ہیں کہ بھئی آپ آئیے حصہ لیجئے اور یہ شوگر کمیشن اور سب جاتا رہے نہیں گا۔ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک لڑے گا، آپ کس کون؟ عمران خان سے بھی بڑا کوئی اور ہے؟ عمران خان سے بڑے بہت ہیں، عمران خان سے کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ مطلب جن کو کون- وزیر کون؟ خزانہ، جن کو دیکھیں جو بندہ اپنا وزیر خزانہ نہیں رکھ سکتا، نہیں بتائیں جو نا، اپنی کون وزارتیں ہے جو نہیں صاحب، بنا کون ہے عمران سکتا، خان سے بڑا کون ہے؟ جو اپنے سلیکٹرز ان کے جو اپنا وزیر خزانہ اپنی وزارت نہیں بنا سکتا، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور ابھی تک کا کوئی ایک کام وہ ایسا کوئی کر سکیں جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تھانہ شاہدرہ کے اندر ملک کے سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف جو ہے وہ غداری کا پرچہ ہو گیا۔ غداری کا پرچہ کون دیتا ہے؟ ریاست دیتی ہے نا، تو ریاست کا کون ہے؟ اسمبلی ہے، ممبران ہیں، تو ان کو تو کچھ پتہ نہیں۔ وہاں آئی جی سندھ اغوا ہو گیا، آئی جی سندھ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا، فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے وہ نمائندہ اور سرونٹ اور ان کے وہ بہاف پہ ہوتا ہے، اور وزیر اعظم اپوائنٹ کرتا ہے آئی جی کسی بھی صوبے کا، تو جس کا متحد اٹھا لیا جائے اسے یہ پتہ نہ ہو، وہ بولنا نہ چاہے، بات ڈاکٹر نہ صاحب کرنا یہ بڑی چاہے۔ ایک ویسے بات ہے جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز کے اندر کہ بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ یعنی خان صاحب بہت سارے معاملات کے اندر جس طرح چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی بڑے اور ہیں، تو یہ ایک آپ کے اوپر بڑا وہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں لالمی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ چودھری صاحب والی کی پارٹی کی یہی تو غلطی ہے کہ ہر چیز کے اندر دیکھیں، ہر چیز کے اندر جس طرف اشارہ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کچھ لیول تک ان کا رول ضرور اپنی فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی میں ہوتا نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب، میں اور آئی ایشوز میں جی نہیں، نہ ڈاکٹر مگر صاحب فارن وہاں پالیسی پہ نہیں، ڈاکٹر صاحب میں نے آئی جی سندھ کے اغوا کی بات کی ہے کہ وزیر اعظم آئی جی اپوائنٹ کرتا ہے، اور وزیر اعظم نے بالکل نہ اسے کنڈیم کیا، نہ اس کی مذمت کی، نہ اس کے اوپر نوٹس لیا۔ ہم چیختے رہے میڈیا پہ کہ بھئی آپ کا اپوائنٹڈ جو ہے وہ آئی جی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اس سے اوپر کوئی ہے نا، اور جنہوں نے کیا انہوں نے مان لیا، 2 بریگیڈیئر ہٹا دیا اپنے رینک سے۔ جعفر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا حلقہ ہو اور آپ کے میرے حلقے کے اندر یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آئی جی ہو جس کی اتنی بڑی فورس ہو اور وہ کہے کہ مجھے اغوا کر لیا ہے، اور وہ بھی اغوا کے حوالے سے بھی میڈیا کی خبریں چلی۔ آئی جی کی آج تک مجھے ایسی اسٹیٹمنٹ ہماری ابھی بھی ملاقات ہوئی تھی 2 اور اس نے بریگیڈیئر کس بات یہ پہ کوئی بات ہٹائے؟ نہیں ڈی کی۔ جی آئی ایس پی آر نے، ڈاکٹر صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ دیکھیں پریس وہ نوٹ جاری کیا دیکھیں کہ 2 بریگیڈیئر صاحبان جو میں وہاں آپ کو متعلقہ عہدوں پہ تھے انہیں ہٹا دیا گیا۔ کیوں ہٹایا؟ بہرحال آج میں یہ آپ موضوع کو نہیں ہے، میں آپ کو ابھی واپس بھی آ بتاؤں، جائیں، چھوڑ دیں میں انتخابات پہ آ جاتے ہیں سر۔ الیکشن سر پہ میں جعفر صاحب میں اس آپ چیز اس کو کے اوپر بات میں نہیں آپ کر کو پائیں گے، بتاؤں واپس کہ آ جائیں سینٹ الیکشن پہ۔ عمران مجھے خان بات صاحب کرنے کے دیں، بیس تیاری کے اوپر مجھے ہر ایشو کے اوپر مجھے دیکھیں اس طریقے سے نہیں جعفر، اس طریقے سے نہیں، آپ پہلے بھی منسٹر ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ جو ہٹایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی جس لیول کے اوپر بات کی گئی، جس لیول کے اوپر چیف کو کہا گیا، اور چیف نے ایک سمجھداری کے ساتھ بیلنس کرنے کے لیے آپ سمجھیں کہ اس کو ایک قربانی دی، نہیں تو جس قسم کی جو بات کی گئی تھی یہ بات اس قسم کی نہیں تھی۔ سر میرے جو خیال سے سیکٹر کمانڈر میرے کو خیال سے چوہدری ہٹایا گیا، صاحب میرے خیال سے ڈاکٹر ایسی صاحب کو نہیں بات تھی۔ کرنے تھے، ہم الیکشن پہ آ جاتے ہیں واپس ذرا، تو الیکشن میرے پہ خیال سے آ جائیں۔ موضوع ہم بالکل ٹوٹل ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج ہونے والا جو واقعہ جس میں 2 لوگ اپنی جان سے بھی گئے ہیں، چیزیں بھی گئی ہیں، میں آپ نہیں سمجھتے کہ سر لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اینڈ the sole responsible person is the چیف منسٹر آف پنجاب؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا پنجاب گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے، لوکل ایس ایچ او کی ریسپانسبلٹی ہے، لوکل ڈی ایس پی کی ریسپانسبلٹی ہے، لوکل ڈی پی او کی ریسپانسبلٹی ہے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن بھی ان سے پوچھ سکتی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی پوچھ سکتی ہے کہ یہ واقعہ کیوں آیا، کیا اس کے پیچھے وجہ تھی، اور ایسے چیزیں اگر آتی ہیں تو لوگ جو ہے اگر اس قسم کی فائرنگیں ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں آگے چل کے جب الیکشن ہوگی تو جو عزت دار لوگ ہوں گے وہ ڈریں گے۔ لیکن ڈاکٹر جو صاحب سمجھیں ڈاکٹر گے کہ فردوس یار عاشق ہماری عوان جان صاحبہ کو کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے، تو آپ تو اسی الیکشن کمیشن پہ آپ کی جماعت کے نمائندے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب آپ فردوس کی بات کا مجھ سے پوچھیں گے تو اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ نہیں بیچاری اسپیشلسٹ کا وہ اس میں کون سی ترجمان ہے ڈاکٹر نہیں صاحب، نہیں اس پہ ترجمان ہے نا وہ، یار دیکھیں نا بات تو یہ کہ ہے تو نہیں، پارٹی نہیں، کی اس کا نمائندگی، میں- پارٹی کی میں- ترجمانی آ رہی ہے نا وہاں سے۔
بات یہ ہے کہ ایسی الیکشن کمیشن کے اداروں کے حوالے سے چاہے گورنمنٹ چاہے اپوزیشن کسی کے اوپر اگر انگلیاں اٹھاتی ہے تو اس کو ریفارم کرے، مگر ان کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اب نیب ہو، سنجیدہ نہ الیکشن لیں۔ کمیشن ہو، جوڈیشل ہو، فردوس عاشق صاحبہ کی بات کو سنجیدہ نہ نہیں لیں۔ جو آپ دیکھیں، اگر اپوزیشن اگر الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرے تو وہ غلط، اور میں کہوں کہ گورنمنٹ اس کے اوپر بات کرے وہ صحیح نہیں۔ کسی کو بھی اداروں کی انڈیپینڈنسی کے اوپر، اس کی سوورنٹی کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے، کانسٹیٹیوشن سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اور آپ اس کے اندر امینڈمنٹ کریں، جو آپ قانون بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنائیں، مگر جب نہیں آپ بنائے گا قانون کون؟ بنا کے آپ کسی کو چیئر پارلیمنٹ بنائے گی، تو یہ ساری کیوں نہیں حکومت ہوا اور اب تک؟ اپوزیشن بنائے گی آپ، تو اگر ادھر کوئی کمی پیشی ہے اس کے لیے ہم ادارے کو کوسچن مارک کر دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے کم سے کم ایک اچھی بات بتاؤں کیا، میں نے 2002 سے سیکھا ہے کہ غیر ضروری بولا نہیں کریں، جتنا زیادہ بولیں گے اس میں پھنسیں گے۔ تو آپ کم سے کم جتنا آدمی کا، جس بندے کا جتنا کام آپ ہو فردوس اس صاحبہ کو کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اتنی لیول کے اوپر بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہر آپ- بندے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر بندے کے لیے ہر کہہ بندے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر بندے کے لیے ایز اے سینئر پولیٹیشین کہ کم سے کم آپ اخلاق کے دائرے میں، چاہے گورنمنٹ سے ہو چاہے اپوزیشن کا بندہ ہو، اخلاق کے دائرے میں رہنا چاہیے، اداروں کا احترام کرنا چاہیے۔ کل ہم نے کہا کہ ہم اداروں کو، مولانا والوں نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں الیکشن کمیشن کو، آج ان ساری الیکشن کمیشن میں بائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ کل کہنے لگے ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے ہیں، آج اس سینیٹ کا حصہ مان رہے ہیں۔ ہم ایسے الفاظ بولیں کیوں کہ دوبارہ جس الفاظ میں جو ہے وہ ہمارے وہی الفاظ ہمیں قانون سے دوبارہ سننے پڑے۔ چوہدری صاحب، یہ ایک بڑی اپوزیشن نے امپورٹنٹ پہلے بات ہے غلطی کی، ویسے آج کہ یہ اسی پلیٹ فارم سے ہم نے سنا کہ آپ اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے۔ نہیں دیکھیں، نہیں آئی نا، سن لیں نا، سن لیں بات، اسی پارلیمنٹ کو جعلی نہیں، بھی تو کہا گیا نا۔ سن لیں، مجھے کہہ اچھا، لینا ٹھیک دیں ہے، نا۔ کہیے۔ ہم نے 2018 کے الیکشن کو انجینئرڈ الیکشن کہا۔ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ ادارہ، پارلیمنٹ کا آئین، پارلیمنٹ کے رولز، اس نظام کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ جو الیکشن تھا اس کو انجینئرڈ کہا، آج بھی کہتے ہیں، اور میں بطور گواہ بالکل موجود ہوں کہ 1 سال پہلے 2017 سے یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ لوگوں کو ادھر سے توڑ کے اس ادھر میں ادھر کچھ سے آپ کے بھی تو لوگ جیت کر آئے ہوں گے نا کہاں؟ اسی پارلیمان نہیں کے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں جیت کے آئے ہیں، جیت تو کے وہ آئے بھی ہیں۔ انجینئرڈ پروسیس سے ہے۔ دیکھیں، انجینئرنگ یہ نہیں کر سکتی، نہ ممکن ہوگا کہ وہ 100% پی ٹی آئی کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، اور لیکن چوہدری صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ سن جہاں لیں سے نا، آپ جیتے وہ انجینئرنگ نہیں ہے، جہاں سے پی ٹی آئی وہاں جیت جائے بھی ہوئی ہے، وہاں سے انجینئرنگ ہے؟ وہاں بھی ہوئی ہے، ہر طرح سے انجینئرنگ کیا ہے۔ ڈاکٹر رمیش صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے نون لیگ کے بینچوں پہ، پی ٹی آئی کے اندر چلے گئے۔ نظر گوندل صاحب اچھے بھلے پیپلز پارٹی میں تھے، پی ٹی آئی کے اندر چلے گئے۔ فردوس عاشق وان صاحبہ پیپلز پارٹی میں تھیں، پی ٹی آئی میں چلی گئی۔ ایک لمبی فہرست ہے، رانا نذیر صاحب گجرانوالہ سے، وہ بعض کے کہتے ہیں ضمیر بھی جاگ جاتا ہے نا۔ بھائی ضمیر جاگ جاتا ہے، اچھا ہوا جاگ گیا ضمیر، لیکن وہ انجینئرنگ ہی کے ذریعے سارے گئے، اور آج نہیں، اگر خود سے ان کسی کا ضمیر نہیں جاگا۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں نہیں کسی کو کسی کی ذات پہ اس حد تک جاتا، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انجینئرنگ کے ذریعے سب کچھ ہوا، اس کے علاوہ نہیں۔ اب جتنے لوگ فیصل واؤڈا جیسے جن کو جتایا اور لایا گیا، کبھی حلقے میں گئے نہیں، کبھی کسی کی بات نہیں سنی، لیکن الیکشن اور ریفارم آج تو ہونے چاہیے نا، آج جو بھی بات آپ وہ نے- کر رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر ریفارمز کر دیں تاکہ ونس فار اینڈ آل اس معاملے کو مسلم ختم لیگ کر دیں۔ نون کے دور حکومت میں الیکشن ریفارمز ہوئے، پی ٹی آئی ان کا حصہ تھی، تجاویز آئیں، ہم نے کیا، ٹھیک۔ وہ آگے بھی بڑھے، تو آج ان کی حکومت ہے، کیوں نہیں کرتے؟ چلے، کس نے روکا ہے؟ I have to close it, sir۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو جعفر اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ فرید ریز کو اجازت دیجیے۔